अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंटरव्यू में हम लोगों ने कैसे जो है ना फेस करना है जो आपकी जो कमेटी है या जो आप स्पेशली जो आप लोग अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं अपेयर हुए हैं और आपका इंटरव्यू है तो उसमें आपको जो टिप्स चाहिए होती हैं तो वो एक तो मैं अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा ये कि जो हम लोगों ने डिफरेंट एनजीओज़ में लोगों से जो हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं तो उसमें जिन चीज़ों को हम माइंड में रखते रहे हैं तो वो चीज़ें भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये है कि देखें कि ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ड्रेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके ड्रेस से काफ़ी हद तक जो है वो वाज़ेह हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने अपना अपना जो ड्रेस सेट है जो उसको आपने बेहतरीन तरीके से उसका इंतखाब करना है। और उसके लिए मेरे ख्याल में उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कि आप जो है ना कौन सी पैंट शर्ट के साथ अपने शूज़ आपके कौन से चलेंगे या आपका जो है ना ड्रेस कोड किस जो है ना वो कलर के साथ कौन सा ड्रेस कोड लगेगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें जो बंदा इंटरव्यू तक पहुंचता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी लेवल तक जब बंदा जाता है तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में उसको आ जाती हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा जब आप अच्छा जो आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है तो जब आप बैठते हैं तो कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं। आपके शूज़ वगैरह हो गए और आपके जो है ना अगर ड्रेस अच्छा है, ज़रूरी नहीं है नया होना चाहिए। अगर आपका ड्रेस जो है वो साफ़ सुथरा है, इस्त्री शुदा है तो आपको मेरे ख्याल में और बाकी इश्यूज़ नहीं है। तो मौसम के हवाले से मौसम के लिहाज से आप चीज़ों को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो ड्रेस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि देखें आप जब जाते हैं और पैनल के सामने जब आप बैठ जाते हैं तो वहाँ जो है ना आप में जो है वो एहसास कमतरी वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मुझे फील हुआ, मैं इंटरव्यू से बाहर जो हमारे साथ जो कुलीग थे जो इंटरव्यू से बाहर आए तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पसीने उनसे छूट रहे हैं और कुछ लोग इंटरव्यू में जाने से पहले उतने प्रेशर में थे कि वो कह रहा था कि मैं जो है ना प्रेशर की वजह से मुझे सर दर्द हुआ। किसी को जो है ना वो बार बार जाके वॉशरूम से होकर आते थे, कोई बार बार जाके शीशे के सामने खड़े हो जाते थे। तो ये चीज़ें जो है वो शो कर रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर में। और उसका अल्टरनेट ये हुआ कि कुछ लोग हमसे ज़्यादा उनके मार्क्स थे लेकिन वो जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हो सके। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि जो है ना उनके इंटरव्यू में जो है उन्होंने वो अपने जो कॉन्फिडेंस है उनको मेरे ख्याल में वो खो गए। तो देखें एक चीज़ ये कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका इस लेवल का होना चाहिए कि आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं, जब आप बैठते हैं तो उसमें ये जो लोग कहते हैं कि दरवाज़ा यूं करके बंद करना है और चेयर को यूं सीधा करना है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। ये एक तो ये है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो सबसे ज़्यादा फोकस आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपका जो कम्युनिकेशन है या आपकी जो आप बात करने का स्टाइल है तो वो ये सब चीज़ों को वो मैटर करते हैं। फिर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ये करें कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो उसमें फिर ये जो आपको कुछ लोग गाइड करते रहते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ अपनी ज़ुबान जो है वो उसको ऐसे पोलाइट और फलां और फिसलां ये इस तरह की चीज़ें जब आप उस पर जब आप तकल्लुफ़ करना शुरू कर जाते हैं तो फिर उसमें चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। देखिए एज यूजुअल जो आप पूरा साल ज़िंदगी में आप जो बोलते रहें या आप क्लास टीचर हैं या लोगों से के साथ बोलते हैं या क्लास में जैसे बोलते हैं ऐसे नॉर्मली बोला करें और प्रेशर आप न लें। अलबत्ता ये कि जो बंदा बात कर रहा है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसके मुताबिक उसको जवाब दें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में वो ये है कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपने सबसे पहले तैयार रहना है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन मोस्टली जो होता है गेजेटेड पोस्टों के लिए वो यही होता है कि आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना होता है। और इंट्रोडक्शन भी इतना वो नहीं होना चाहिए कि क्या नाम है, लंबा भी नहीं होना चाहिए और उसमें इतना शॉर्टकट भी नहीं होना चाहिए और दरमियाना सा। आप फॉर एग्जांपल आप यूँ कहें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम नवाज़, आई एम फ्रॉम
نیلم ویلی، اور اگر اپنے گاؤں کا نام بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا ماسٹر ڈگری کی ہے. آئی ہیو پاس MSc ان سوشالوجی فرام یونیورسٹی آف پنجاب. اور اس کے بعد جو گریجویشن ہے تو آپ پھر کہیں کہ آئی ہیو پاس دا گریجویشن، یا آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی BSc، یا جو بھی ہے وہ آپ فرام یونیورسٹی، جو بھی ہے یونیورسٹی اس کا آپ نام لیں. اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ شارٹلی آپ نے اپنا اکیڈمک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ نے بتانا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، اگر ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ میں آئی ہیو بین ورکنگ ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، یا اگر نہیں کیا پرائیویٹ کا تو کہیں پڑھاتے رہے تو آپ پھر کہیں کہ آئی ہیو بین ٹیچنگ ان ڈفرینٹ کالجز، فار ایگزامپل ان دیٹ اسکول، جو سب اسکول آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں شارٹلی. اور آپ کے انٹروڈکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی کوئی ہابی شابی وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، بس یہ شارٹ چیز آپ نے، اور کرنٹلی اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے وہاں بتانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انٹروڈکشن پہ آپ کانفیڈنٹ ہو کہ اگر آپ بولیں گے تو میرے خیال میں اس کے لیے ایشو نہیں ہے. اور ایک چیز میں آپ کو، چلے میں لاسٹ میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی تھوڑا سا آپ کو، ظاہر بات ہے میں مولوی بھی ہوں تو میں آپ کو ساتھ میں وہ ٹپس بھی دوں گا کہ آپ نے کون سے اذکار پڑھنے ہیں، کون سے آیات پڑھنی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ مینٹین رہے گا. کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی رزق میں ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح آپ کو توفیق بھی ملتی ہے. تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں یہ ایک انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی حکمت بھی ہوتی ہے بیچ میں. تو اس لیے سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. انٹرویو میں آپ بیٹھیں گے تو وہاں آپ نے اس نیت سے نہیں بیٹھنا کہ اس انٹرویو میں ہم اگر سلیکٹ نہیں ہو خدا نہ خواستہ تو کوئی قیامت آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جتنے ہارنے کے لیے ٹیمیں اترتی ہیں آپ اسی اعتماد کے ساتھ اتریں کہ اگر کامیاب ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو تب بھی کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، نیکسٹ کہیں ٹرائی کریں گے. تو اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو میرے خیال میں وہاں ہیزیٹیشن آپ کو فیل آپ نہیں کریں گے، اور مشکلات آپ کے لیے نہیں ہوں گی. اس کے بعد پھر آتا آپ کا جو پینل جو بیٹھا ہوتا ہے، اس میں جو سا بندہ آپ سے کوشچن کرے گا آپ نے ڈائریکٹ اسی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے، اسی کی آپ نے بات سننی ہے تو اس کو آپ نے آنسر دینا سمپلی. تو یہ چیز تھا یہاں تک. کوئی کوشچن ہے اس کا آنسر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ سمپلی بتا دیں کہ سوری سر، میں جو ہے نا اس کا آنسر مجھے نہیں معلوم، یا آپ کہیں سوری سر، اس پہ بھی ہو جاتا ہے. اور دوسرا ایک، اگر آپ سوال آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو تو پھر آپ کہیں کہ سر آپ کے سوال کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کائنڈلی اس کو اگر ریپیٹ کریں، تو یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ آزاد کشمیر AJ کے PSC میں اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو SST ہے، لیکچررشپ وغیرہ کے جو ٹیسٹ انٹرویو جو ہوتے ہیں اس میں آپ سے یہ کریٹو ٹائپ کے کوشچن نہیں پوچھتے یہاں کے. فار ایگزامپل آپ سے پوچھیں کہ کیا نام ہے کہ آپ لیکچرر بن کے آپ ایجوکیشن فیلڈ میں کیا تبدیلی لائیں گے، یا SST بن کے آپ کیا تبدیلی، ایسے کچھ نہیں. وہ جسٹ ان کے پاس کوشچن لکھے ہوتے ہیں، موسٹلی جو پینل ہوتا ہے ان کے پاس وہ کوشچن اٹھا کے آپ سے پوچھیں گے قرارداد مقاصد کب پاس ہوئی، وہ پوچھیں گے کہ جی 1973 والا کنسٹیٹیوشن اس میں کتنی امینڈمنٹس ہوئی، بس اس طرح کی چیزیں. تو وہ اس میں پھر آپ نے لمبا خود سے نہیں کرنا ہے، جو سا ہے آپ نے جہاں تک آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا آنسر بننا جتنا شارٹ پاسبل ہو آپ نے آنسر دینا. کیونکہ یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، وہ لوگ جو انٹرویو لینے تو وہ بھی بور ہوتے تھے، اس لیے وہ زیادہ لمبا جو ہے نا وہ انٹرویو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بس شارٹ کٹ آپ نے بتانا ہے. اور دوسری ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ جو مجھے لگا میرے انٹرویو میں جو مجھ سے پوچھا تو انہوں نے جو مجھ سے کوشچن کیے تھے، تو سب سے پہلے جب میں نے انٹروڈکشن کروایا تو اس میں نے کہا کہ میں آئی ایم اے ریلیجیس اسکالر. تو اس پہ جو ایک پینل کا جو ایک بندہ تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو آپ کا جو مسلکی جو ایک ہوتا ہے نا اختلاف آپس میں، تو ان چیزوں پہ انہوں نے تھوڑا سا کیا مجھے بلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو تراویح ہے تو اس کو آپ کیا مانتے ہیں، سنت موقدہ مانتے ہیں یا قیام اللیل مانتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں پہ، یا پھر آپ 20 مانتے ہیں یا 12 رکعتیں مانتے ہیں. تو اس چیزوں میں پھر وہاں کا آپ نے وہ جو ہے وہ اپنے فورس نہیں کرنا اپنی بات کو، اپنی یہ 100% زور نہیں دینا کہ میری بات ہی ٹھیک ہے. دیکھیں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں
کہ یہ والی ٹھیک ہے یا دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ والا ہے اور ایک اسکول تھاٹ آف یہ، اور میں اسکول آف تھاٹ کو مانتا ہوں، بس سمپل سی بات ہے. تو اس میں پھر مطلب آگے زیادہ اس میں انٹرویو میں گڑبڑ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور ایک اہم جو میرے ایک سر تھے وہ مجھے بتاتے ہوتے کہ انٹرویو میں انہوں نے جب ہم گئے تو پہلا کوشچن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک اخبار، 2 اخبار ہیں اور ان 2 اخبار میں جو ہے نا وہ خبریں چھپی ہیں. ایک اخبار میں لکھا ہے کہ فلاں جو ہے وہ جو ہے نا وہ بندہ ہے وہ اس کو شہید کیا گیا، ایک حملے میں وہ شہید کیے گئے. اور دوسری اخبار میں وہی خبر لگائی گئی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک اخبار اس کو عزت دے رہا ہے، دوسرا اخبار جو ہے وہ اس کو قتل مان رہا، اس کی شہادت کو نہیں مان رہا، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو ہمارے سر کہتے تھے کہ میرا اس میں آنسر یہ تھا کہ دیکھیں کہ دونوں اخبار ٹھیک ہیں. وہ ان کے مطابق جو ہے وہ اس کو شہید اگر تسلیم نہیں کر رہے تو وہ ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. یہ جو لوگ اگر اس کو شہید تسلیم کر رہے ہیں تو آنر دے رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. دونوں خبریں درست ہیں اپنی جگہ. تو اس طرح آپ لوگوں نے وہاں یعنی کوئی اس طرح کنفلکٹ والی چیزیں آپ نے وہاں بتانی نہیں ہے. سمپل مطلب جو سا بھی ان کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کو آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ والے ہیں بس. اور اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں انسان ہے کانفیڈنٹ لیول جو ہے وہ بعض اوقات انسان اپنا کانفیڈنس کھو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، پھر کچھ پریشر بعض اوقات لے لیتا ہے انسان. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ غیبی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ہمارا بھی اعتماد ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے یہ جادو ٹونا اور فلاں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو سمپل ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو انٹرویو سے پہلے آپ باوضو ہو کے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں اور ایک دفعہ منزل. اور منزل بہت سارے دوست پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ کی تھی میں نے کہ آپ منزل پڑھ کے جائیں تو آپ کو ایک تو یہ کہ جسمانی جو آپ کو پریشر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، روحانی پریشر بھی آپ پہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو یہ پڑھ کے پھونک کے جائیں تو انشاءاللہ پریشر آپ پہ نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ جو این جی اوز ٹائپ کی جو جابز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ہم انٹرویو لیتے رہیں تو اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کریٹیو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پھر آپ سے جو آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے اس میں جو آپ کی جو اسپیشلٹی ہے تو اس پر بھی یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اور وہ جو پینل آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل آپ فائنانس میں آپ نے کیا ہوا ہے یا ایڈمنسٹریشن میں آپ کی کوئی ڈگری ہے تو پھر اس کے آپ کے ایکسپیرینس اور پھر آپ کو ہارڈلز اگر وہاں پیش آئیں یا پھر کمپیوٹر کے ریلیٹڈ اگر کوئی ہے تو وہ اس کے متعلق آپ کا کوئی بھی اسپیشل سبجیکٹ ہے، آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اپنی فیلڈ میں آپ کو جو ایشوز ہوں گے تو مارلی ہوں گے یا اور کوئی اس طرح کے جو ایشوز ہوں گے وہ سب وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھ کے اسی طرح آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میرے اس کیا نام ہے ولاگ سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کے اس امید پہ انٹرویو پہ آپ شامل ہو جائیں کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو مقدر میں ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں ملتا جتنا اس کے مقدر میں اس سے زیادہ نہیں ملتا. اور جو جس ٹائم اس کے لیے لکھا ہوا اس وقت سے پہلے وہ چیز اس کو نہیں ملتی ہے. تو اس لیے آپ اس اعتماد کے ساتھ جائیں کہ اگر آپ کے رزق میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اسی انٹرویو میں لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ہر صورت میں ملے گی. کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، چاہے وہ انٹرویو لینے والا ہے یا انٹرویو دینے والا ہے. تو دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کے حق میں دلوں کو پھیر دیں تو پھر اس کے مقدر نے چمکنا ہی ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مزید سبجیکٹس کے حوالے سے میرے چینل پہ بہت زیادہ ویڈیوز پڑی ہیں ہر سبجیکٹ پہ، انگلش، اردو، جنرل نالج، پاک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، یعنی میں کرنٹ افیئر منتھلی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. تو سب ٹاپکس پہ بہترین ویڈیوز، بہترین ڈیٹا کا میں نے انتخاب کیا ہوا ہے. تو آپ ضرور استفادہ کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں نے اس سے استفادہ کیا ہوا بھی ہے اور مجھے بہت اپریسیشن ملی ہے. جن دوستوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اپنے NTSPSC کے ٹیسٹ میں ہیلپ فل رہا میرا جو ڈیٹا ہے، تو میں ان کا ممنون ہوں کہ وہ لوگ مجھے کمنٹس میں مجھے جو ہے نا اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کی مزید بھی جو ہے ہیلپ کرتا رہوں گا، گائیڈ کرتا رہوں گا جتنا پاسبل ہے مجھ سے. انشاءاللہ اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.